फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मौजूद है। सर थैंक यू आपके टाइम के लिए। बहुत सी खबरें, बहुत सारी चीजें जो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज कराची से करेंगे। एक जानिब लोगों की आहो बगा और दूसरी जानिब जो शादियों और जो सब कुछ चल रहा है, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली, क्या कहेंगे इस पे? ये बेहिसी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटीज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली ना हो तो फिर इस तरह के अंधोनाक वाक़यात होते हैं। एक तरफ कराची है और गुल प्लाजा, वो हमने देखा कि जल रहा है और कई घंटे तक जलता रहा, और उसको बुझाने के लिए कराची के गवर्नमेंट के पास, मेयर के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। और ये आज मैंने गुल प्लाजा जलते देखा। मैं कई साल पीछे चला गया, शहीद मिल्लत लियाकत अली सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, वो भी 2 दिन जलता रहा और उसको भी बुझाने के लिए, वफाकी दारुल हुकूमत में भी बुझाने के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। और हम तकरीबन 20 साल के बाद उसी जगह पर खड़े हैं। और शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट का भी जब वो सारा जलकर राख हो गया तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया कि आग पर काबू पा लिया गया है। और इसी तरीके से हमने देखा गुल प्लाजा, और वहां पे तो बहुत ज्यादा इंसानी जानें जो हैं वो चली गई। उसको मीडिया ने भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया और उसका दुख जो है महसूस किया गया। लेकिन मैं पेशावर से, हमारी कोलीग हैं फरजाना अली, उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल अंधोनाक वाकया है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए और करना जरूरी है। लेकिन तेरावादी में आप देखें कि हजारों लाखों लोग जो हैं वो बेचारे बेघर हो गए और उनको टीवी पर दिखाने की भी इजाजत नहीं है। वो बर्फबारी के आलम में वो बेचारे, सख्त तरीन सर्दी, बर्फबारी हो रही है और वो खुले आसमान तले अपना सर छुपाने के लिए, उसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब मौजूद है, उनकी ये हालत है। तो ये सारी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, का वो कराची है। और उसके बाद एक और तस्वीर हमें नजर आती है, वो है रायवेंड से, हाउस ऑफ शरीफ्स की। वहां पे आप देखें कि करोड़ों के मलबूसात हैं, हीरे जवाहरात हैं, और वहां की जो सारी की सारी सुपर एलीट है, हमारी अस्करी लीडरशिप, अस्करी हुक्मरान भी वहां पे मौजूद हैं, और जाली फॉर्म 47 के सारे हुक्मरान वहां पे मौजूद थे। तो ये असल में यही चीज है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पिछले 4.25 साल से जो चल रहा है, खेल खेला जा रहा है, इसमें इनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मईशत नहीं है। सर आपने खुद तेरावली का जिक्र भी किया, उस पर भी ऑब्वियसली हम आते हैं, लेकिन ये जो मामला सारे का सारा गुल प्लाजा वाला हुआ, क्योंकि तेरावली तो दिखाया नहीं जा रहा ना, मेन स्ट्रीम पे ही नहीं दिखाया जा रहा, इसके बाद क्या वो जाती उम्रा की शादी एक आध दिन पोस्टपोन नहीं हो सकती थी? और फिर आपने भी सुना, मैंने भी सुना, DGISPR बड़ी तारीफें करते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की, लेकिन 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग पे काबू नहीं पाया गया, आग खुद ब खुद ही जो कुछ जलकर राख हो गया, इसे कहते हैं आग पर काबू पा लिया। क्योंकि लाशें अंदर हैं, वो एक एक करके निकाली जा रही हैं। तो और खुद मैं सुन रहा था, उनके अपने वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई 170-80 के करीब हमें फायर ब्रिगेड चाहिए, हमारे पास सिर्फ 28 हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 2008 से ऑनवर्ड, 2008 से। और उससे पहले किनकी हुकूमत थी? उससे पहले भी हुकूमत इन्हीं की थी, और हमारे उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब होते थे। तो 2002 से ऑनवर्ड इन्हीं की हुकूमत चल रही है, उससे पहले भी यही सिलसिला चल रहा था। तो 25 साल से इनकी हुकूमत है और तीसरी टर्म इनकी रेगुलर चल रही है। और तीसरी टर्म के बाद भी अगर वफाकी वजीर आके ये कहें कि जनाब हमारे पास नहीं है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अरबों डॉलर आते हैं, और अरबों डॉलर कहाँ तकसीम होते हैं? वो कर्जे के होते हैं, वो तकसीम कर दिए जाते हैं टिकट होल्डर्स के दरमियान, MNAs और MPs के दरमियान, ताकि वो जाके इलेक्शन लड़ें। और वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़के वापस आके इख्तिदार के वानों में बैठ जाते हैं। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, फॉर्म 47 मिल जाता है। आपने कहा कि शादी मुलतवी हो सकती थी, मैं कहता हूँ मुलतवी ना करते, सिर्फ उसकी नमूदो नुमाइश कम कर देते और कुछ भी ना करते, उसकी नमूदो नुमाइश कम कर देते,
اس میں سمپلسٹی لے آتے، لیکن جس طریقے سے وہ ایک لانچنگ کی گئی باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اخبارات میں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جنید صفدر صاحب کی لانچنگ ہو رہی ہے. یہ آپ کو میں دے رہا ہوں خبر کہ جنید صفدر صاحب کی لانچنگ ہو رہی ہے اور ایک اور نوجوان کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور تاکہ نوجوان، کیونکہ یوتھ اس وقت ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنید صفدر کا نام جو ہے وہ جنید نواز رکھ دیا جائے، اور اس بات کا امکان موجود ہے، یہ سوچا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ امریکن جریدے میں ایک آرٹیکل چھپ چکا ہے اور اس میں آصفہ بھٹو جو ہیں ان کو اگلا وزیر اعظم بتایا گیا ہے، اور ان کا ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کی پروفائلنگ شروع کر دی ہے محترمہ آصفہ بھٹو کی. اور اگر ادھر سے مریم صاحبہ آنے کی کوشش کریں گی تو ادھر آصفہ زرداری صاحبہ سامنے ہوں گی، تو ادھر بلاول بھٹو ہوں گے تو اس کے لیے پھر ادھر سے لے کے آئیں گے وہ جنید صفدر کو، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے یوتھ میں نہیں آتی، وہ اپنی اگلی تیسری نسل وہ دیکھ رہی ہیں، تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس طرف سے چل رہی ہیں، اور اسی لیے یہ نمود و نمائش اور وہ پوری کی پوری ایک فلمایا جا رہا ہے اس ایونٹ کو، جو کہ یہ اصل میں وہی ہے معاملہ بے حسی کا. جو میں سوچ رہا تھا کل بھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو فوری طور پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور قومی سلامتی کے معاملے پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہاں پہ ملبوسات وہ بھارتی ہیں، بھارتی ملبوسات ہیں، اور بھارتی میڈیا میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ہم تو ٹھہرے ملک دشمن. تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب جس طریقے سے نورین نیازی صاحبہ کی ایک فیک ویڈیو انہوں نے چلائی تھی، اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا چاہیے، اور یہ اوریجنل ویڈیو بھی چلانی چاہیے، ملبوسات بھی دکھانے چاہیے، بھارتی برانڈ کو بھی دکھانا چاہیے، اور پھر اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے کہ قومی سلامتی کو کتنے خطرات لاحق ہیں. سر یوتھ لانچنگ کی آپ نے بات کی، جنید صفدر کو ایک جانب لانچ کرنے کی بات، لیکن دوسری جانب اب ووٹر کا جو بریکٹ ہے اسی کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو یوتھ لانچنگ لیکن ساتھ ہی یوتھ کو اجازت بھی نہیں دینی ووٹ ڈالنے کی. پریشان ہے نا یہ، اور ان کی صفوں میں کافی پریشانیاں پائی جاتی ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ہر سال 1 کروڑ نوجوان ووٹر جو ہے وہ ووٹر لسٹ میں شامل ہو رہا ہے، اور جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے عمران خان کا ووٹ بینک بڑھتا جائے گا. اور اچھا یہ انہوں نے خود ایزیوم کیا ہے، یہ ان کا اندر کا ڈر ہے، اور وہ 100% ان کو یقین ہے کہ یہ جو نوجوان ووٹر ہے وہ سارے کا سارا عمران خان کا ہے. اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ نہیں یہ ووٹر ہمارا بھی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کبھی بھی پابندی لگانے کی بات نہ کرتے. اس لیے ان کو یقین ہے کہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں یہ ووٹر کی عمر کر دیتے ہیں جی 50 سال کر دیں، بے شک 25 سال والا بھی تو وہی ہے جو پچھلے 20 سال سے ان کی کہانیاں سن رہا ہے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کی کہانیاں سن کے وہ 30 سال کا یا 25 سال کا ہو گیا ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پیدا ہوا نا، وہ جو اس وقت 25 سال کا ووٹر جو ہے، جو نوجوان 25 سال کا ہے، وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پیدا ہوا. تو انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی اور پورے 10 سال تقریر سنی ہے کہ یہ دو خاندان جو ہیں یہ پاکستان کو برباد کرنے والے خاندان ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اس کے بعد آگے بھی بڑھتے گئے. تو یہ وہی نوجوان ہیں اور کوئی نوجوان نہیں ہے. تو اگر یہ 50 سال بھی کر دیں گے تو جو 50 سال والے ہیں وہ انہی بچوں کے والدین ہیں نا، وہ کوئی نیپالی خاندانوں کے تو نہیں ہوں گے، وہ بھی انہی بچوں کے. اور اس وقت صورتحال ہے کہ نہ کاروباری طبقہ خوش ہے، نہ آپ کا کسان خوش ہے. آپ نے میڈیا پرسنز کو، آپ نے وکلا کو، آپ نے ہر جگہ پہ تو تباہی مچائی ہوئی ہے. تو کہیں کوئی اچھی خبر جائے گی تو آپ کو کوئی خیر کی خبر ملے گی. اس لیے یہ ان کے اندر کے خوف ہیں، اور ان کو 100% یقین ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور اس بات کا بھی ان کو خطرہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ یہ جعلی فارم 47 والا دھندا بھی ہمارا نہ چلے، اور اس کا ڈر بھی ان کو موجود ہے. اس لیے یہ بندوبست کر رہے ہیں. سر تو ایک جانب یہ ساری سچویشن جو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کی، تیرا ویلی پر اگر آ جائیں تو وادی تیرا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی دیکھیں عوام کی مرضی کے خلاف آپریشن کا وہاں آغاز کر دیا گیا،
یعنی اس طریقے کی پالیسیز سے پھر آپ کیا دیکھتے ہیں، معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ وہاں کے پی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ عوام کے حق میں نہیں ہوگا آپریشن. یہ بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قومی سلامتی کا تو ایجنڈا ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی ہمارے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ہے. یہ چل رہا ہے ایجنڈا ذاتی سیاسی انتقام کا. ذاتی سیاسی انتقام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ترا میں کیا ہے؟ ترا ہے سہیل آفریدی صاحب کا علاقہ، ان کا حلقہ ہے، ان کا آبائی گھر ہے. تو اب سب سے پہلے انہوں نے ہٹ کیا ترا کو کہ جناب پہلے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. مسلم لیگ نون کے ترجمان اعلیٰ DGI-SPR کو پشاور جانا پڑا اور وہاں جا کے دھمکی دینا پڑی، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب جیت گئے اور یہ PTI کو توڑ نہیں سکے. ابھی تک 92 کی اسمبلی ہے، ارکان ہے، ایک MP نہیں توڑ سکے. قومی اسمبلی میں ایک نون لیگ کا، ایک PTI کا MNA نہیں توڑ سکے. کیونکہ اگر یہ PTI کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے اور فارورڈ بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر تو محمود خان اچھے صاحب لیڈر آف اپوزیشن نہ ہوتے. تو اسی لیے انہوں نے ترا کا انتخاب کیا کہ چلیں سہیل آفریدی صاحب کا جو علاقہ ہے، اس کا حلقہ ہے، اس کو تو فارغ کریں، اور وہاں سے یہ آپریشن شروع ہو گیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ پہلی نمبر 1 یہ کہ یہ فوجی آپریشن جو ہے یہ پچھلے 45 سال سے چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں تو یہ آئے کیسے؟ اور پھر یہ کہ چند 100 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم نے فیلڈ مارشل کی تقریر خود سنی کہ مٹھی بھر لوگ ہیں. بلوچستان میں وہ کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں کہ 2500 لوگ ہیں. تو 2500 لوگوں کو ابھی تک یہ پچھلے 4 سال سے، چوتھا سال چل رہا ہے فیلڈ مارشل کا، 4 سالوں میں یہ ختم نہیں کر سکے. اور وہاں پہ ہمارے جوانوں اور شہیدوں کی جو ریشو ہے، وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ہمارے شہداء کی جو ریشو ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں ناکام ہیں، یا ان کی ول نہیں ہے، یا پھر ان کی منصوبہ بندی ناکام ہے. یہ اس پہ غور کرنا چاہیے زیادہ. اور جب وہ بیچارے نکلے ہیں تو سہیل آفریدی پھر پہنچ گئے اور وہ عوام پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپریشن کر رہے ہیں، فوجی آپریشن ہو رہا ہے، اور جب کور کمانڈر کو بلایا جاتا ہے کہ تفصیلات بتائیں تو میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، یا پھر GHQ کو لکھیں. اب اس میں صوبائی اسمبلی کہہ چکی ہے، اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم نے آئین اور قانون کے مطابق بلایا. ایک طرف آپ کی جو حرب العزیز وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان کے منڈی مویشیوں میں بھی جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک کھیتوں کھلیانوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اور آپ ان کی شادیوں میں بھی تقریب ہوتے ہیں، اور ان کو ایئر فورس 1 بھی دیا جاتا ہے. ایک خاندان کے لیے آپ کی اتنی نوازشات، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے، کیا وہ پاکستان کے عوام نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے ووٹر نہیں ہیں؟ کیا وہ ریاست پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ تو ریاست پاکستان کی حکم عدولی یہ خود کر رہے ہیں، اور منع کر رہے ہیں اپنے آفیسرز کو کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. تو ریاست کے خلاف بغاوت کون کر رہا ہے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو خود اس کو ہوا دے رہے ہیں، یہ تو خود انڈر ٹرائل ہو رہے ہیں. سر، کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے کسی سیکیورٹی کانفرنس میں خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے محمود خان اجزئی کے حوالے سے کوئی اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے نوٹیفیکیشن بھی اب ہو گیا ہے، اور اب وہ جا رہے ہیں، متحرک بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. کراچی کا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں پھر آپ معاملات سڑکوں پر ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو محمود خان اجزئی کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ چکا ہے. یا وفاقی آئینی عدالت سے اس کو رفع دفع کروایا جائے گا؟ نہیں، رفع دفع کیا کروانا ہے؟ یہ محمود خان اجزئی صاحب وہی ہیں جو کل PDM کا حصہ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے. میں سن رہا تھا عطا تارڑ کو، وہ بھی محمود خان اجزئی صاحب کو ملک دشمن قرار دے رہے تھے. مجھے حیرانی ہوئی کہ کل تک، تو اس کا مطلب ہے کل تک پھر سارے ملک دشمن تو پھر سارے ہوئے جنہوں نے محمود خان اجزئی صاحب کے ساتھ ماضی میں اتحاد کیا، وہ سارے بھی. تو اس لیے اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس وقت ہیں جی ہاؤس آف شریف کے علاوہ اور جناب فیلڈ مارشل کے علاوہ ان کی نظر میں یہ 4-5 لوگ محب وطن ہیں، اور باقی سارے جو ہیں
ہم وہ ہیں ان کے بقول فتنہ فساد خارجی، کوئی پتہ نہیں کل کو ہمارے بارے میں بھی فتویٰ جاری کر دیں، اور ویسے تو جاری ہو رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے مجموعی فتویٰ جاری کر دیں کہ جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین میں ہوں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور جو نہیں کرے گا وہ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں، فتنۃ الخارج اور فتنۃ الفلاں اور فساد فی الارض. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بکنے والی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سودا جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال بیچ چکے ہیں. آج سے آلموسٹ ان کو ہو گئے ہیں جناب 37 سال ہو گئے ہیں جی. 37 سال پہلے یہ سودا بک چکا ہے، 1988 1977 سے لے کر اور 88 تک یہ جو اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ کبھی اپنے آپ کو باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بڑا لبرل ہوں اور میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں ابراہم اکارڈ کا حصہ بھی بنوں گا، میں غزہ فورس بھی بھیجوں گا، میں سب کچھ کروں گا. باہر وہ یہ جا کے کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم شراب خانے بھی کھولیں گے، اور پاکستان میں آ کے علماء کرام کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اندر بیٹھا ہے اور یہ جو باقی سارے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایجنٹ ہیں. تو اسی لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب اب تو ان کے اپنے لوگ کہنا شروع کر دیں، لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا بیانیہ نہیں چل رہا اور ہم ہار چکے ہیں، اور ہار اس لیے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام اور زمینی حقیقتوں سے بہت دور ہو گئے. سر کیونکہ آپ نے ابھی غزہ امن منصوبے کا ذکر بھی کیا ہے، تو یہ بھی ایک اور مشکل آن پڑی ہے اس وقت نظام کو. اب ٹرمپ صاحب کا خط پہنچ چکا ہے، دعوت آ گئی ہے، شامل ہوتے ہیں غزہ امن منصوبے میں تب مسئلہ نہیں ہوتے. کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ انہوں نے $7 ارب کا بل بھی بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ آئیں آپ غزہ پیس پروسیس کا حصہ بنے، اور 60 ملکوں کو انہوں نے بھیجا ہے اور $1 ارب کا بل بھیجا ہے کہ $1 ارب فیس ہے، آئیں اور آ کے جوائن کریں. اور یہ صرف معاملہ غزہ تک نہیں رکنا، کیونکہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ تو ایک ہے معاملہ مسلمانوں کے بیچ میں اور مغرب کے بیچ میں ادھر چل رہا ہے. یہ معاملہ ادھر نہیں رکنا، اور یہ تو ہم کمٹ کر چکے ہیں پہلے ہی کہ جی ہم نے ابراہم اکارڈ کا حصہ بھی بننا ہے، ہم نے غزہ فورس کا حصہ بھی بننا ہے. بلکہ ہم خود کہہ کے آئے تھے کہ جناب ہماری خدمات حاضر ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ نے بتا دی ساری بات. اصل پرابلم اس کے بعد آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی لیے مولوی صاحبان کو یہ دے رہے ہیں 25-25 ہزار روپے، اور ان کو بیچاروں کو لائنوں میں کھڑا کیا ہوا ہے اور بڑے بےہودہ طریقے سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور ان سے باقاعدہ طور پہ بیان حلفی لکھوائے جا رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولنا، حکومتی پالیسیوں کے خلاف کچھ نہیں بولنا. تو یہ کام یہ کر رہے ہیں، یہاں تک آ گئے ہیں. اس کے باوجود اب ایک اور نیا اسکینڈل بھی آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ پیسے کم تقسیم ہو رہے ہیں اور شو زیادہ مولوی کیے جا رہے ہیں. یہ ایک اگلا اسکینڈل بھی آنے والا آ چکا ہے. بلکہ تو خیر پرابلم وہی ہے کہ آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں تو قومی پارلیمنٹ میں آ کے بتا دیں، قومی کابینہ کو بتا دیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آ کے بتا دیں، میڈیا کو آپ اعتماد میں لے لیں، اپنے لائک مائنڈ میڈیا کو بتا دیں کہ جناب ہم یہ کام کر چکے ہیں، لہٰذا بیانیہ بناؤ. اب یہ اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خواہ سوشل میڈیا پہ ہیں، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں، اپنے لوگ بھی ان کے لیے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس آگ میں ہم نے نہیں جانا، یہ لڑائی آپ خود لڑیں. یہ تو ہے ان کا غزہ فورس کا معاملہ. سر لیکن یہ جو ابھی 8 فروری آ رہا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں. اب ایک بازگشت ہو رہی ہے، باقاعدہ ٹویٹر پر ٹویٹس کروائے جا رہے ہیں مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے کہ ایک بڑا کوئی اجلاس بلایا گیا ہے، ممکنہ مارچ جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ مارچ تو ہے نہیں، یہ تو شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایم موٹر وے بند کر دی جائے گی اور مختلف کنٹینرز اور میٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے پراپر؟ اصل ان کو خطرہ ہے، حالانکہ یہ شٹر ڈاؤن ہے، یہ پہیا جام ہے 8 فروری کو، اور بھی اچھے پلان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ پہلا ایسا ایونٹ ہے جس میں نہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوگی،
نہ ڈنڈا ہوگا، نہ جھنڈا ہوگا، نہ پتھر ہوگا، نہ جلاؤ گھراؤ ہوگا. یہ پہلا احتجاج ہوگا اور اس کو عالمی میڈیا کور کرے گا، عالمی دنیا اس کو دیکھے گی. اس لیے یہ ایک خاموش ریفرینڈم ہوگا اور اس کا آغاز ہوگا. تو اس لیے یہ ان کو البتہ دھڑکا ہے، ان کو اندر خانے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف چوکوں چراہوں میں، کیونکہ اس دفعہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ بے وقوفی کرتے تھے کہ ڈی چوک کا بتا دیتے تھے، تو یہ ساری فورس ڈی چوک میں لا کے بٹھا دیتے تھے اور 111 بھی، رینجر بھی، ایف سی بھی، پولیس بھی، سارے کے سارے وہاں لا کے بٹھا دیتے تھے اور وہ ایک اس کو یہ بیانیہ بناتے تھے کہ یہ جناب آ رہے ہیں، وہ جتھے آ رہے ہیں اور حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں وفاق پہ. تو اس دفعہ ان کا کوئی بیانیہ ابھی تک نہیں بن رہا اور ساری چیزیں اس بات پہ بھی یہ پریشان ہیں. اگلی بات میں آپ کو اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ کوئی خبر کیوں نہیں نکل رہی، یہ اتنا سکوت اور سکون کیوں ہے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، پتہ تو چل جاتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے تو اس لیے کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ کیا پروگرام کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو. تو میں نے کہا کہ جب آئے گا وقت اسی وقت چلا کہ ظاہر ہے وہ اپنا پروگرام بنا رہے ہیں. ایک طرف اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، دوسری طرف جو متحدہ اپوزیشن ہے، لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں اچک زئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، وہ سارے کے سارے نکلے ہوئے ہیں. وکلا کے ساتھ بھی ہے، طلبہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ان کو یہ پرابلم نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلیں اور وہ یکدم ہمارے حلہ نہ بول دیں، ہمیں بلاک نہ کر دیں. اس لیے یہ اس طرح کے میٹنگز بلا رہے ہیں. صابر صاحب، آپ کے جواب میں سے ایک سوال نکلا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ان کو مختلف خبریں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، مطلب جن سے آرام سے اسٹیبلشمنٹ خبریں حاصل کر سکتی ہے اور آرام سے پلان لیک آؤٹ ہو سکتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں نے پلان اپنے حد تک ہی رکھا ہوا؟ کافی لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ انہوں نے بہت سارے بندے ضائع کر دیے، ان کا فیوچر تباہ کر دیا. اور فار ایگزامپل شیر افضل مروت صاحب ہیں، اچھے خاصے بیچارے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، بول سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، عوام میں ان کو پذیرائی بھی مل رہی تھی، لیکن ان کو ان سے ایک بیان دلوا دیا اور وہ سعودی عرب کے خلاف بیان دلوا دیا اور اس کی ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی واپس جانا بھی چاہتے ہیں بیچارے، اور جانا بھی چاہیے ان کو. تو لیکن وہی مسئلہ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف بیان کس کے کہنے پہ دیا، یہاں سے بات چل رہی ہے. تو اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو بالکل ان کو بیچ دہائے میں لا کے چھوڑ دیا گیا. تو اب پاکستان تحریک انصاف بھی کافی محتاط ہے، اور کیونکہ ان کے ساتھ بھائی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں نہ کی، اور ان کو سر عام اگر آپ گالیاں دیں گے اور پھر DRISPR ترجمانے والا نون لیگ بن کے پریس کانفرنس کریں گے، پھر ان کو بتائیں گے کہ جناب آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام تو یہ نہیں چاہتے. اس لیے ان کے پاس انفارمیشنز کا مسئلہ ہے کہ انفارمیشنز ان کے پاس اب کم آ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 ہر دوسرے دن اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوتا. تو انفارمیشن کم آنے کے باعث فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہوگی نہیں؟ جی ہاں، بالکل، یہ کافی پریشان ہیں. میں بتایا کہ ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ مجھ سے بھی 2-4 بندوں نے پوچھا تو اس لیے اس طرح کہ مجھ سے کیا ہوگا تو باقی لوگوں سے بھی کیا ہوگا کہ ذرا چیک کریں جی کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے. وہ ہمدرد بن کے فون کرتے ہیں. لاسٹلی سر، آپ نے بھی غالباً ویڈیو دیکھی ہوگی سیاست.tk کا اسلام آباد دفتر، جو ایک ہی دفتر تھا ہمارا پاکستان میں، بند ہو گیا ہے. obviously کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے تھے کہ ہم مزید وہاں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تھے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے اسی پالیسی کا کہ اس جعلی نظام کو چلانا ہے. ایکسٹینشن سے کام شروع ہوا تھا اور الیکشن چوری تک پہنچ گیا. اب جہاں جہاں سے آواز آئے گی، بہت ساری آوازیں یہ خاموش کروا چکے ہیں، اور ان میں سیاست PK کو بھی کافی عرصے سے انہوں نے دبایا ہوا تھا. سہراب برکت صاحب جیل میں ہیں بیچارے،
اور ان کو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ سیاست پی کے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور آپ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور بتائیں کہ جو آپ نے پیسے ویسے لیے تھے. اس طرح کی ان کو بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیاست پی کے کا دفتر ڈیمولش کرنے سے یا بند کرنے سے کیا کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں بہتر ہونے. ہم تو کام کرتے رہیں گے اور ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں گے, وہ جلتا رہے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میڈیا کا بھی پتہ چل گیا. ایک بڑا میڈیا ہاؤس تھا یہ سیاست پی کے, ایک طرف جو حقائق بیان کر رہے ہیں ان کو یہ بلاک کر رہے ہیں, ان کو بند کر رہے ہیں, ان کے دفتر بند کروا رہے ہیں. دوسری طرف یہ اپنی امپائرز کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اور جن کو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ کرنے نہیں دے رہے. تو اگین وہی بات ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اپنی ناکامیوں کا ہر روز اعلان کر رہے ہیں.